अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इलेक्शन 2024 के पहले 2 दिन का अहवाल ये है कि पाकिस्तान की तारीख का प्री पोल रिगिंग में, कहते हैं 70 की दहाई में जो एक इलेक्शन था जिसकी वजह से बाद में भुट्टो साहब की हुकूमत गई, उसमें बहुत ज़्यादा रिगिंग हुई थी। लेकिन ये जो इस वक्त इलेक्शन शुरू होने से पहले के ही अमल में जो प्री पोल रिगिंग के पहले 48 घंटों का एक रिपोर्ट कार्ड जो आया है, वो एक इंतहाई परेशान कुल सूरत हाल पेश कर रहा है, जिसकी जो इस वक्त रिपोर्टिंग भी ऑन ग्राउंड है, अगर उसको भी सामने रखा जाए तो इस इलेक्शन की हकीकत को किसने मानना है। ये इलेक्शन हम समझ नहीं आ रहा कि इलेक्शन कराने भी क्यों जा रहे हैं। जिस दिन इलेक्शन का आगाज़ हुआ, सबसे पहले जो खबर आई वो उमैर नियाज़ी जो हैं, जो पिछले दिनों खबरों में इसलिए भी ज़्यादा आ गए कि काजी फादिसा साहब ने कहा कि जी उनको कंटेम्प्ट का नोटिस भी जारी करते हैं। वो मियाँ वाली में उनके वालिद जो एक खुद रिटायर्ड सेशन जज हैं, वो कागज़ लेने गए, उनसे कागज़ छीन लिए गए आरओ ऑफिस के बाहर। और फिर इस तरह से पूरे पंजाब से एक दास्तान है, हर ज़िले के हिसाब से, जो हमने पूरी मुरतब भी की है और वो आपसे शेयर भी करते हैं कि किस किस ज़िले में, किस किस डिवीज़न में क्या हुआ है और किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और इस हद तक किया जा रहा है कि आज की अखबार में एक इंटरेस्टिंग खबर भी थी कि साउथ पंजाब में एक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को उठा लिया गया, और उठाने के बाद जब ये तस्दीक हो गई कि भाई वो तो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है, तो फिर उसको छोड़ भी दिया गया और उसने भी वापस आ गई, यही कहा कि जी वो गलती से मुझे ले गए थे कि समझे कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हूँ और कागजात तहरीक इंसाफ के टिकट से लेके आया हूँ। जब ये तसल्ली होगी कि ये पीपल्स पार्टी का है तो उसको छोड़ दिया गया। और तकरीबन पूरे पंजाब में ये इस वक्त क्रैकडाउन की सिचुएशन है। पहले 48 घंटों में पूरे पंजाब में पहले दिन जो हमने देखा उसमें तकरीबन को 63 लोगों की लिस्ट जारी की गई, उनको मुख्तलिफ केसेस में नॉमिनेट किया गया। और ये भी एक थ्रेट के लिए है, किसी को केस में नॉमिनेट करना, किसी के नाम की FIR कटवा देना, जब तक उस केस में उस शख्स को सज़ा नहीं हो जाती उसको इलेक्शन लड़ने पे कोई कदगन नहीं है। लेकिन ये चूँकि खौफ फैलाना है, एक डर फैलाना है और लोगों को रोकना है, इसलिए ये माहौल किया गया, ये 48 घंटों में क्रैकडाउन किया गया। अच्छा, जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस तरफ दूसरी तरफ जिन लोगों ने इस तमाम इशू के ऊपर चौकीदारी करनी है, राखी करनी है कि इस तरह के मामलात ना हो और इलेक्शन जो हैं वो इंडिपेंडेंटली हो सकें, वो या तो इलेक्शन कमीशन है या हमारी आला अदालतें हैं। इस वक्त आला अदालतों की पोजीशन ये है कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने ये तहिया किया हुआ है कि इलेक्शन फरवरी में 2024 में काजी ईसा स्टाइल होंगे, वो ख़ुद इस वक्त मुल्क से नदारद हैं और वो कहीं यूरोप या टर्की में अपनी एक तवील छुट्टी मना रहे हैं। और उनको इस वक्त बिल्कुल नहीं पता कि पाकिस्तान में दारुल खिलाफे में, दारुल हुकूमत में बलोच जो यकजहती मार्च के शुरका हैं, जिसमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे हैं, उनके साथ पिछले 48 घंटों में क्या जुल्म हुआ है। वो ये भी नहीं जानते कि इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन पंजाब के ख़ासकर हर ज़िले के अंदर एक जमात के रुकन को तो छोड़िए, उसके उम्मीदवार को तो छोड़िए, उसके प्रपोजर और सेकेंडर को भी नहीं छोड़ा जा रहा। इस हद तक उसके ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है। तो ये मैं समझने से कासर हूँ कि ये इलेक्शन फिर आखिर करवाया किस लिए जा रहा है। अगर यही आपने धौंस धांधली करनी है, फिर तो मुनासिब यही है कि आप एक सिलेक्शन कर लीजिए और कह दीजिए कि जी ये आज से ये जो मादू का पुतला है, ये आपका वज़ीर आज़म है, ये आपका वज़ीर ख़ारजा है, ये वज़ीर दाखिला है। अवाम ने आगे क्या कर लिया, आपका बिगाड़ लिया पिछले 2 सालों में, जो आप बिगाड़ लेंगे। कम अज़ कम ये ड्रामा तो आप ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि इसका किसको फ़ायदा है। ये पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है क्या हो रहा है। तो ये इस वक्त जो शदीद, अच्छा एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखने में आ रही है, जितनी ग्राउंड की रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, ये क्रैकडाउन इस वक्त पंजाब फोकस्ड है। पंजाब के अलावा ये वाला क्रैकडाउन दूसरे सूबों में देखने में नहीं आ रहा। इसकी क्या वजूहात है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्योंकि मैंने पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ की थी कि कुछ दिन पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत शायद KP में बनने दी जाएगी और वहाँ पे भी उन उम्मीदवारों ही को अलाउ किया जाएगा इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट होंगे और जो विद इन PTI ये इस चीज़ को ज़्यादा पुश करेंगे कि जी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं चलना, और बड़ा डोसाई, यानी कि महमूद खान स्टाइल की कोई हुकूमत बनने दी जाएगी, ताकि ओवरऑल इलेक्शन के ऊपर ये बात उंगली ना उठ सके जी कि देखें PTI का कोई स्टेक तो है सिस्टम के अंदर। लेकिन पंजाब इज़ अ नो गो एरिया, क्योंकि वहाँ पे नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन जिताना है। इसलिए पंजाब में जो इस वक्त क्रैक डाउन है,
اس کی تو صورتحال ہی کچھ اور ہے۔ اور اب آپ سے میں یہ شیئر کر لیتا ہوں، آپ ذرا اس کو دیکھ لیجئے کہ یہ بڑی صوبے کی پورے صوبے کی اس وقت صورتحال کیا ہے۔ یہ پری پول دھاندلی اور فسطائیت کی جو داستان ہے، یہ نارتھ پنجاب سے اگر ہم شروع کریں تو ضلع اٹک میں میجر طاہر صادق کے سارے خاندان کے لوگوں سے کاغذات چھین لیے گئے۔ آج سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا کہ ان کے گھر کی خواتین آر او کے آفس میں بیٹھی ہوئی تو آر او بھاگ گیا، یعنی کہ پہلے ان کے مرد ملازمین تک کو نہیں چھوڑا گیا، کسی کو کاغذ نہیں دیے گئے، جس کسی کے پاس کوئی نامزدگی کے کاغذات تھے اس کو بھی اٹھا لیا گیا، اور جب ان کی خواتین آر او آفس میں پہنچی تو آر او ہی غائب ہو گیا، وہ آر او ہی وہاں موجود نہیں تھا اور وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ میاں والی میں عمیر نیازی کاغذات چھین لیے گئے، امجد نیازی جیل میں تشدد کیا گیا، جیلر نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا کہ جی وہ جو کاغذ جمع کرانے ہیں کیونکہ وہ جیل میں ہیں، وہ ریکوائرمنٹ ہے، تو وہ نہیں کیا گیا۔ خوشاب ضلع ہے، وہاں پہ عمر اسلم اوان، حسن اسلم اوان، فتح خالق بندیال، کاغذات نامزدگی جمع کرانے والا کوئی بھی شخص آر او آفس کے باہر جاتا تھا اس کو اغوا کر لیا جاتا تھا۔ کسی کو بھی تحریک انصاف کا کسی ممبر سے متعلقہ کوئی شخص اگر وہ بے شک کسی اور کا بھی کاغذ لینے گیا اس کو اٹھا لیا گیا ہے۔ ضلع چکوال میں بھی تقریباً یہ صورتحال رہی، ملک اختر شہباز کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت گرفتار کر لیا گیا۔ سرگودے کی سچویشن یہ ہے کہ ملک شفقت اوان آر او کا کاغذات نامزدگی وصول کرنے سے انکار، بیرسٹر عبداللہ کاہلوں گھر پر حملہ، کاغذات نامزدگی ڈھونڈتے رہے، ان کو کاغذات نامزدگی بھی نہیں ملے۔ سینٹرل پنجاب لاہور کی پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ حافظ فرد وکلا سے کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے۔ حماد اظہر وہ خود تو اس وقت منظر عام پر نہیں ہیں، اور پولیس اور نامعلوم سادہ کپڑوں میں لوگ، انہوں نے خود آج ٹویٹ بھی کی تھی، ان کے گھر پر گئے، دھاوا کیا اور ڈھونڈتے رہے جی یہاں سے کوئی بندہ کاغذات نامزدگی تو نہیں لے کے آیا۔ حسان نیازی جو جیل میں بند ہیں، ان کی کے جو کاغذات ہیں اس کے اوپر بھی جیل سپرنٹینڈنٹ نے سائن کرنے سے انکار کر دیا۔ ایسا ہی قصہ صنم جاوید کے ساتھ ہے جس نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ وہ مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑے گی، اس کے کاغذات بھی جو ہیں وہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے سائن کرنے سے انکار کر دیا۔ وزیر آباد میں احمد چٹھا جو ہے وہ وکلا گرفتار کر لیے گئے، کاغذات نامزدگی ان سے چھین لیے گئے۔ حافظ آباد میں شوکت بھٹی کے ساتھ یہی سلسلہ ہوا کہ ان کے وکلا کو گرفتار کر لیا گیا، کاغذات چھین لیے گئے۔ ضلع گجرانوالہ سے یہ خبریں ہیں کہ میاں طارق جو ہیں وہ آر او کا کاغذات نامزدگی وصول کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ دوسرے چودھری محمد علی پولیس نے کاغذات لے کر پھاڑ دیے۔ یہ اب ہر ضلع سے یہی داستان ہے۔ سیالکوٹ میں حیدر گل پولیس نے آر او آفس سے گرفتار کر لیا۔ احسن غلام عباس ہیں، ان کے ڈیرے پر پولیس کا ریڈ ہے، گھر پہ ریڈ ہوا ہے اور وہ پولیس وہاں ڈھونڈ رہی تھی کہ جی کاغذات نامزدگی تو نہیں لینے گے۔ گجرات میں بھی جو ہے جو بھی وہاں پہ آر او ہے وہ یہ انسسٹ کر رہا ہے کہ جس کسی نے تحریک انصاف کے کاغذات جمع کرانے ہیں یا جس کا شک بھی ہے، کیونکہ اس وقت آپ جمع کرا سکتے ہیں، پارٹی سے وابستگی آپ کچھ دن بعد بتا سکتے ہیں، لیکن آر او کا جو انسسٹنس ہے کہ وہ جمع کرانے والا خود آئے، کیونکہ وہ باہر پولیس بیٹھی ہوئی ہے، اس کو اٹھا کے لے جائیں۔ ویسٹ پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ ٹوبا ٹیک سنگھ میں اسامہ حمزہ جو ہیں وہ کاغذات نامزدگی وصول کرنے سے ایک دن قبل ہی اغوا کر لیے گئے۔ شیخ وقاص اکرم کاغذات نامزدگی جمع کروانے سے روکنے کے لیے دوز دھمکیاں، پیٹرول پمپ بند، اس کو جناب چھاپے مار دیے گئے۔ بہاول نگر میں شوکت بسرا جو ہیں ان کے وکلا سے جناب کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے۔ سمیع اللہ چودھری کے گھر پہ دعویٰ بولا گیا، اس کے بھی کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ چھین لیے گئے۔ ضلع ملتان سے شاہ محمود قریشی وکلا سے کاغذات نامزدگی، بلکہ ان کی جو فائلیں تھیں وکیلوں کی وہ بھی رپورٹ ہو رہی ہے کہ وہ بھی ان سے چھین لی گئی ہے۔ خانیوال میں عابد محمود گھگا ہیں، وہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، وہ جب الیکشن فارم لینے کے لیے گئے، ابھی جمع نہیں کرایا تھا۔ وہاڑی میں زائد اقبال، ان کے وکلا سے بھی کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے۔ ضلع لیے میں بھی جناب وہ جو جکھڑ فیملی ہے ان کے گھر پر بھی چھاپے مارے گئے، توڑ پھوڑ کی گئی، ملازمان کا اغوا کیا گیا۔ اٹھیالہ جیل میں جب چیئرمین اور بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے پاس ان کے وکلا کی ایک ٹیم پہنچی اور ان کے جو ایک وکیل ان کے اندر گئے تو ان کو کئی گھنٹے حبس بحجاب میں رکھا ہے، اور ابھی بھی یہ کوئی تصدیق نہیں ہے کہ ان کی جانب سے کاغذات جمع کرائے جا سکیں گے کہ نہیں۔ البتہ ابھی آخر وی لاک کرتے وقت یہ رپورٹ آئی تھی کہ شاید وہ دستخط حاصل کر لیے گئے ہیں اور ان کے کاغذات جمع ہونے دیے جائیں، لیکن وہاں پہ بھی چونکہ وہ ایک فیصلہ آ گیا ہے جس میں
جو توشہ خانہ والا فوجداری کیس ہے اس کی سزا بحال رکھی گئی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ پھر الیکشن کمیشن کی طرف سے اعتراض اٹھایا جائے گا کہ یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ تو اوور آل تقریباً صورتحال یہ ہے کہ پہلے 48 گھنٹوں میں شدید ترین کریک ڈاؤن کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر۔ پنجاب میں پروپوزرز، سیکنڈرز، کینڈیڈیٹ اور ایون کورنگ کینڈیڈیٹ تمام کو یا اٹھا لیا گیا ہے یا ان کا مختلف جعلی پرچوں میں نام ڈال دیا گیا ہے، ان کے وارنٹس نکال لیے گئے ہیں، کاغذات لے کے پھاڑ دیے گئے ہیں، یعنی کہ ریاست کا پورا جسے کہتے ہیں نا قوت، وہ استعمال کر کے اور یہ دکھایا گیا ہے کہ جی یہ جو الیکشن ہے اس کی ریگنگ جو ہے وہ پہلے دن، یعنی کہ کاغذات جمع کرانے والے روز سے نہیں، کاغذات لینے والے روز سے یہ جو ریگنگ ہے یہ شروع ہو چکی ہے۔ اور آپ یقین جانیے جب ہم اس وقت ڈیجیٹل دور کی طرف جا رہے ہیں، اور ابھی ہم نے ایک بڑا جناب وہ دنیا کا چیمپئن ڈیجیٹل ورلڈ کا ایکسپرٹ جو ہے، پتہ نہیں 4 یونیورسٹیوں کا اس نے اپنے اوپر لیبل لگایا ہوا ہے، وہ رکھا ہوا ہے، تو یہ الیکشن کمیشن آج ہم مطلب اب تو وہ پراپرٹی ڈیلرز جو ہیں وہ اپنے فارمز جو ہیں وہ آن لائن کر دیتے ہیں۔ یہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کے اندر جو کاغذات نامزدگی لینے بھی آپ نے خود جانا ہے، اور آپ نے اس کے بعد اس کی جمع کرانے بھی خود جانا ہے۔ اگر آپ واقعی ہی صحیح معنوں میں آٹومیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو اس کو آپ کر دیں، آپ اس کو آن لائن کر دیں، کم از کم کینڈیڈیٹ تو آ جائے نا میدان میں۔ باقی اگر جس کینڈیڈیٹ کو کوئی ووٹ نہیں کرے گا وہ فارغ ہو جائے گا، اس کی ضمانت بھی ضبط ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ یہ مقصد نہیں ہے نا آٹومیشن سے، ڈیجیٹلائزیشن سے، یا ایون اگر جو پاکستان تحریک انصاف اپنے دور میں کوشش بھی کرتی رہی کہ کسی طریقے سے جو الیکشن ہے وہ الیکشن مشین پہ چلا جائے اور یہ بیلٹ باکس والا مسئلہ ختم ہو، اس کو روکا بھی اس لیے گیا، اس کی راہ میں رکاوٹیں بھی اس لیے ڈالی گئی۔ ہمارے ساتھ جو اتحادی تھے انہیں کہہ دیا جاتا تھا بھائی، لوگ کہہ دیتے تھے کہ بھائی یہ رکھنا پا دیو، وہ اسی لیے تھا کہ ایک دن آپ نے، کیونکہ آپ نے آخر میں الیکشن میں ریگنگ کرنی ہوتی ہے، آپ نے بندے اٹھانے ہوتے ہیں، اگر یہ سب کچھ آن لائن ہوگا تو آپ بندے کس طرح سے اٹھائیں گے؟ تو لہٰذا یہ ایک پورے سسٹم کو انہوں نے ایسا رکھا ہوا ہے جس میں یہ کام کیا جا سکے۔ باقی اس وقت جو صورتحال ہے میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ اس وقت جو عدلیہ ہے یا عدالت ہے یا آئین ہے، جو قانون ہے، وہ تو پوری طریقے سے اس وقت جسے کہتے ہیں نا چھٹی پہ چل کر رہا ہے۔ اس نے بھی کرسمس منانی ہے، نیو ایئر منانا ہے، چھٹی کرنا ہے، اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے، اپنے بچوں کا فیوچر دیکھنا ہے، اپنے سارے کام سیدھے کرنے ہیں۔ باقی مارنگ بلوچ جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسلام آباد میں مار کھاتی رہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوتی رہے۔ یہ جو میں نے آپ کو 2.5 درجن پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے یا الیکشن کی خواہش کرنے والے لوگ بتائے ہیں، ان کے پروپوزر سیکنڈرز پچھلے 48 گھنٹوں میں حکومت کی فستیت سہتے رہے، اس کا کوئی ان کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا۔ اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اس وقت جو شدید ترین کریک ڈاؤن اس لیے ہو رہا ہے کہ ہسٹری میں 2 چیزیں پہلی دفعہ ہو رہی ہیں۔ ایک دفعہ تو کسی کا اتنا سخت جو ہے نا حرف انکار، جس کے اوپر عوام لبیک کہہ رہی ہے، وہ پہلی دفعہ آیا ہے، کیونکہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی ہماری کمپنی بہادر نے جس طرف رخ پھیرا ہے، خاص کر ہمارا جو مین سینٹرل پنجاب ہے یا سینٹرل پاکستان ہے، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ یوجلی انہوں نے ایگری کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور جس طرف انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رخ پھیرا ہے۔ ہم لوگ بھی بڑے موقع پرست ہیں، میں تو خود ایسے علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پہ وہ کہتے ہیں جس وال منہ، مطلب وہ جدھر ان کا GHQ ان کا منہ ہوتا ہے اسی طرف ساری عوام چل پڑتی تھی۔ بٹ یہ ایک عجیب سا ایک چیز آئی ہے کہ جس میں پہلی دفعہ جو اگر آپ گراؤنڈ کے اوپر دیکھیں، میری آج ہی اسلام آباد میں، پنڈی میں، گجر خان میں کافی سارے لوگوں سے فون کے اوپر گفتگو ہوئی حال حوال لینے کے لیے کہ بھائی گراؤنڈ پہ کیا چل رہا ہے۔ تو ایک دوست بتا رہے تھے، کہتے یار میں گڈی ٹھیک کران جانا، ادھر وہاں پہ لوگ گالیاں نکال رہے ہیں، مطلب وہ گالیاں بھی سیدھی سیدھی اسٹیبلشمنٹ کو نکالتے ہیں اور کہتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ ہیں جو کسی صورت، کسی زمانے میں، کسی طور پی ٹی آئی کے عمران خان کے نہ ووٹر تھے نہ سپورٹر تھے۔ اس دفعہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ بھی دینی ہے، چاہے وہ کسی مطلب غیر انسان کوئی وہ ٹکٹ دے دے، لیکن ہم نے یہ اپنا ووٹ جو ہے یہ اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دینا ہے، اور وہ دینا بھی صرف پاکستان تحریک انصاف کو ہے۔ یہ وہ والا گراؤنڈ کے اوپر جذبہ ہے، یہ گراؤنڈ کے اوپر وہ ریالٹی ہے جس نے ہمارے کمپنی بہادر کو پاگل کر دیا ہے، اور وہ اس پاگل پن میں پورے سسٹم کو ہی جسے کہتے ہیں نا رول بیک کرنے کے چکر میں بیٹھا ہوا ہے کہ آئین تو آپ پہلے ختم کر چکے، عدالتیں آپ اس کے بعد ختم کر چکے، آپ اب الیکشن کا پروسیس بھی ختم کر رہے ہیں، یعنی کہ کسی طریقے سے پاکستان کی کسی بھی چیز، نہ آئین، نہ قانون، نہ قاعدے، نہ عدالت،
اس کے اوپر سے تمام لوگوں کا اعتبار اٹھتا جائے. اور پھر یاد رکھیے کہ ایک دن یہ ہوتا ہے کہ جو آج بلوچ یکجہتی مارچ کے لوگ آ کے اسلام آباد میں جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ ریاست ان کی ریاست نہیں ہے، کیونکہ یہ ریاست ان کے حقوق ان کو نہیں دے رہی، ان کی آواز نہیں سن رہی اور ان کو آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں دے رہی. اگر یہی والا جذبہ سرایت کر گیا آپ کے مین لینڈ پاکستان کے اندر، آپ کے پنجاب کے اندر، آپ کے پشاور کے اندر، آپ کے اسلام آباد لاہور کے اندر، بہت مشکل ہو جائے گی. اب بھی وقت ہے کہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے ان تمام مسائل کا ایک سیاسی حل ہے. اس کا کوئی طاقت کا استعمال حل نہیں ہے. یہاں پہ کوئی آپ کو بچر آف بلوچستان نہیں چاہیے اس وقت نظام کو چلانے کے لیے. آپ کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہے. یہ تمام جو سیاستدان ہیں انہوں نے آخر میں سیاست کرنی ہے، لڑائی نہیں کرنی ہے. تمام سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں، اس مسئلے کا ایک جو ہے تعمیری حل نکالیں. یہ زور زبردستی بدماشی آپ 70 اس میں 71 میں بھی کر چکے ہیں. وہ پلٹن میدان کی بھی آپ چیز نہ بھولیے کہ اس کے بعد پھر کیا نتائج نکلتے ہیں. تو پاکستان کو آپ اس طرف کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کا تو کام ہے کہ اور یہ یاد رکھیے کہ آپ کی اتنی زیادہ طاقت جو ہے وہ صرف پاکستان کی وجہ سے یا پاکستان کی عوام کی محبت کی وجہ سے ہے. اگر وہ محبت ختم ہو گئی، جو کافی حد تک ختم ہو چکی ہے، تو پھر یہ نہ طاقت رہے گی، نہ آپ کی بات میں وہ وزن اور رہب رہے گا جو باہر کے ملکوں میں، خاص کر عرب ممالک میں آپ دکھاتے بھی ہیں اور کیش بھی کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں یہ 48 گھنٹوں کے بعد آگے منظرنامہ کیا ہوتا ہے. ہمارے ملک میں ایک قاضی ہوا کرتا تھا، آج کل وہ چھٹی پہ ہے. دیکھتے ہیں وہ واپس آ کے اس میں کوئی شرم حیا آتی ہے یا نہیں آتی. میرا نہیں خیال ہے کہ آئے گی. بہرحال پاکستان جو ہے نا، عوام جو ہے اس وقت وہ اپنے پہ ہے، اس کو کسی اور کے اوپر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. خود اس کے اپنے بلبوتے پہ کھڑا ہونا پڑے گا. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ہر دروازہ، ہر ضلع میں یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ریکارڈڈ ہیں. انہیں چاہیے ہر ضلع میں سے پٹیشنز فائل کریں، الیکشن کمیشنز میں پٹیشنز فائل کریں، ہائی کورٹس میں ریلیونٹ میں پٹیشنز فائل کریں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشنز فائل کریں. تمام جو انٹرنیشنل آبزرورز ہیں ان کو لکھیں، یو اینس کو لکھیں. ہر ایک کینڈیڈیٹ جس کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کی باقاعدہ دستاویز اکٹھے کرے اور اس چیز کو رپورٹ کرے، بیکاز اس چیز کا حساب ایک دن انشاءاللہ ضرور ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر مزید تجزیے کے ساتھ حاضر ہوں گے. اگر یہ آپ کو چینل اور تجزیہ پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. خدا حافظ.